बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नागमारिया सीरीज की किस्त नंबर 9 मकड़े का जाल का पहला हिस्सा पेशे हिकमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। कुनाला को सुरंग के अंदर सांप के फुनकारने की आवाज़ आ गई थी, इसलिए वो अंदर जाते हुए घबरा रहा था। सांप के फुनकारने की आवाज़ रकासा ने भी सुन ली थी। वो डर कर पीछे हट गई थी, मगर खजाने का लालच ऐसा था कि वो बाहर भी खड़े नहीं रह सकते थे। दूसरा, इससे ये भी डर था कि वहाँ कोई आ कर इन्हें गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि राजा के सिपाही इस इलाके में हर वक्त गश्त करते थे, क्योंकि वो शहर की फसील के आसपास का इलाका था और राजा को वैशी खून की तरफ से तिब्बत पर हमले का बहुत खतरा था। रकासा ने कुनाला को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, देवताओं के लिए किसी तरह सांप को हलाक करो, हमें खजाने की तलाश में इस सुरंग के अंदर हर हाल में जाना पड़ेगा। मगर सांप मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कुनाला ने कहा। उसने एक खुश्क झाड़ी लेकर पत्थर रगड़कर आग जलाई और इसकी रोशनी में सुरंग के अंदर उतर गया। रकासा भी इसके पीछे पीछे थी। सांप अगर कहीं था तो वो आग को देखकर आगे दूसरी तरफ चला जाएगा। कुनाला और रकासा फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सुरंग के अंदर चले गए थे। ये सुरंग बड़ी पुरानी मालूम हो रही थी। छत नीची थी, दीवारों से पानी रस रहा था और दीवार भी कहीं कहीं टपकने शुरू हो गई थी और वहाँ पानी की वजह से कीचड़ पैदा हो गया था। सुरंग एक तरफ से घूम गई थी। अब इनके सामने पत्थर की टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी जो एक चौड़े गड्ढे में उतर गई थी। कुनाला जलती हुई शाख हाथ में लिए नीचे गड्ढे में उतर गया। गड्ढे में एक तरफ बड़ा सा शगाफ दीवार में पड़ा हुआ था, जिसके अंदर पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। रकासा ने कहा कि मेरा ख्याल है खजाना यकीनन इन पत्थरों के नीचे होगा, नक्शा भी यही कह रहा है। कुनाला ने जलती हुई टहनी को दीवार से लगाया और बड़े जोशो खरोश के साथ पत्थरों को इधर उधर हटाना शुरू कर दिया। जब सारे पत्थर हट गए तो रकासा की चीख निकल गई। नीचे एक लकड़ी का संदूक था जिसके ऊपर इंसानी हड्डियों के पिंजर पड़े हुए थे। साफ मालूम होता था कि कोई शख्स खजाने को चुराने वहाँ आया था, फिर किसी वजह से हलाक हो गया और लाश गल सड़कर हड्डियाँ वहीं रह गई। कुनाला ने हड्डियों के पिंजर को परे फेंका, संदूक के ताले को पत्थर मारकर तोड़ा। ताला टूटने के बाद इसने संदूक का ढक्कन उठाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। जवाहरात की चमक ने सुरंग के अंधेरे में रोशनी कर दी थी। कुनाला खुशी से पागल होकर कहने लगा, आखिर खजाना मिल गया, आखिर खजाना मिल गया। मैं बादशाह हूँ, मैं तिब्बत का बादशाह हूँ। वो पागलों की तरह खुशी में आकर नाचने लगा। नाचते नाचते वो ठोकर खाकर खजाने के मुंह के ऊपर गिर पड़ा और जब वो उठा तो उसे फिर वही फुनकार सुनाई दी। उसने देखा कि एक 10 फुट लंबा सांप अपना फल ज़मीन से 4-5 फुट ऊपर उठाए इसे अपनी लाल लाल गुस्से भरी आंखों से घूर रहा है और मुंह से 2 शाखा ज़ुबान निकाल रहा था। कुनाला का तो जैसे खून ही खुश हो गया, इसके सारे बदन पर पसीना आ गया। रकासा भी दहशत ज़दा होकर गड्ढे की दीवार के साथ लग थी। वो कांप रही थी और माथा पसीने में तरबतर हो गया था। इतने में कुनाला ने इसे आवाज़ दी, मुझे बचाओ। कुनाला की आवाज़ में इल्तिजा थी। इसे अपनी मौत 1 फीट के फासले पर नजर आ रही थी। सांप की सुर्ख आंखों और बार बार फुनकारती मारती ज़बान ने इसे पत्थर कर दिया था। वो जहाँ पड़ा था वही रह गया था। कोशिश के बावजूद वो 1 इंच भी अपनी जगह से हिल न सका। इसका ख्याल था अगर रकासा सांप पर पत्थर फेंके तो हो सकता है सांप मर जाए और इसकी ज़िंदगी बच जाए। चुनाचे उसने एक बार फिर आवाज़ दी, सांप को पत्थर से कुचल दो। इसकी आवाज़ में सख्त घबराहट थी, वो लर्ज रही थी। रकासा ने इसकी आवाज़ सुन ली थी, मगर इसकी हिम्मत भी
جواب دے گئی تھی۔ ایک بار اس نے سانپ کو کچل دینے کے خیال سے زمین سے پتھر اٹھانے کے لیے ہاتھ ذرا سا ہلایا تو سانپ نے زبردست پھنکار کے ساتھ رقاصہ کی طرف دیکھ کر اپنا پھن لہرایا۔ رقاصہ وہیں کی وہیں بت بن کر رہ گئی۔ کنالا نے سوچا کہ اس طرح تو وہ ضرور سانپ کے ہاتھوں ڈسوا کر مر جائے گا، کیوں نہ تھوڑی سی کوشش کر کے آزاد ہونے کی فکر کی جائے۔ اس خیال کے ساتھ اس نے خزانے کے اوپر پڑے پیچھے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ اس کے پیچھے کھسکنے سے سونے کے کچھ سکے اور جواہرات فرش پر گر پڑے۔ سانپ چکنا ہو گیا۔ اس نے اپنی زبان بار بار لہرانا شروع کر دی۔ کنالا ایک پل کے لیے دبک کر سمٹ گیا۔ سانپ بھی اپنا پھن اٹھائے وہیں کا وہیں رک گیا۔ اپنی لال آنکھوں سے کنالا کی ہر حرکت کا جائزہ لینے لگا۔ کنالا نے آہستہ سے گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی کہ رقاصہ کیا کر رہی ہے، آخر وہ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہی۔ ابھی اس نے ذرا سی گردن ہلائی ہی تھی کہ سانپ کو یوں لگا جیسے اس پر حملہ ہونے لگا ہے۔ اس نے پھن آگے بڑھایا اور آن ہی آن میں کنالا کی گردن پر ڈس دیا۔ کنالا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کی مگر سانپ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، خدا کے لیے کچھ کرو، وہ بے بسی کی عالم میں چلایا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر کنالا کو سنبھالا اور اس کی گردن پر سانپ کے ڈسنے کا زخم دیکھنے لگی۔ جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں گوشت سرخ ہو کر سیاہ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ رقاصہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کنالا کی زندگی کیسے بچائی جائے کہ اس کا رنگ نیلا پڑ گیا، ناک سے خون جاری ہو گیا، ہونٹوں سے جاگ بہنے لگا، آنکھیں سفید ہونے لگی، ہاتھ پاؤں اکڑ کر اندر کی طرف مڑ گئے۔ رقاصہ نے کہا، دیوتاؤں کے لیے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کیا کروں؟ کنالا نے ہونٹ کھول کر کچھ کہنا چاہا مگر ایسا لگتا تھا کہ سانپ کے مہلک زہر نے اس کی زبان کو پتھر کر دیا ہے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکا، صرف رقاصہ کو غوں غاں ہی سنائی دی۔ اب کنالا کے ناک، کان اور منہ سے خون جاری ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ رقاصہ نے اسے آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک ہچکی لی اور مر گیا۔ رقاصہ اسے وہیں رکھ کر پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ زمین ہلنے لگی، سرنگ کے غار سے پتھر گرنا شروع ہو گئے۔ ایک دھماکے کے ساتھ اوپر سے پتھروں کا ایک تودا گرا اور سارا کا سارا خزانہ اس میں دفن ہو گیا۔ ساتھ ہی کنالا کی لاش بھی پتھروں میں گم ہو گئی۔ رقاصہ چیخ مار کر گڑھے میں سے باہر نکل آئی۔ پتھر گڑھے پر بھی گر رہے تھے۔ رقاصہ سرنگ میں سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے پیچھے برابر بڑے بڑے پتھر گر رہے تھے۔ وہ سرنگ سے باہر نکل کر ریت پر گر پڑی۔ اس کے پیچھے ایک بڑے پتھر نے گر کر سرنگ کے دروازے کو بند کر دیا۔ زمین پر گرے گرے رقاصہ نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو سرنگ کا منہ بند ہو گیا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا وہاں کبھی کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ زلزلہ اب رک گیا تھا، زمین کے جھٹکے بند ہو گئے تھے۔ رقاصہ کتنی دیر زمین کے ساتھ لگی کانپتی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ سکے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کنالا کو سانپ کے ڈسنے سے مرتے اور پھر خزانے پر پتھروں کی بارش ہوتے دیکھی تھی۔ اس کا سارا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ آخر اس کی کھوئی ہوئی ہمت واپس آئی۔ وہ زمین پر سے اٹھی۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر سرنگ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل یہ سوچ کر خون کے آنسو بہانے لگا کہ اس خونی غار کے اندر کنالا کی لاش پتھروں میں دبی پڑی ہے۔ اب اسے اس جگہ سے دہشت ہونے لگی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، صرف تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ رقاصہ واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ اس کا دل خزانے کے قریب جا کر ناکام ہونے اور کنالا کی موت سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت نے کنالا سے نیک دل بوڑھے تبتی کا خون کا بدلہ لیا ہے۔ کنالا نے بوڑھے کو بے گناہ مار ڈالا تھا۔ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیوتاؤں نے کنالا سے بوڑھے کے قتل کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کی لاش غار کے اندر پتھروں میں دفن ہو گئی تھی۔ رقاصہ رات بھر چلتی رہی۔ وہ تبت شہر کے قریب سے گزر کر واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کی خالہ کی ماں رہتی تھی۔ اس کا ذہن پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے کتنی مشکلوں کے ساتھ خزانے کا نقشہ حاصل کیا تھا، پھر کنالا کو ساتھ لے کر گرتی پڑتی خزانے کے
غار تک پہنچی تھی، اور آخر اس ساری جدوجہد کا انجام یہ ہوا کہ کنالا کو سانپ نے ہلاک کر دیا، خزانہ پتھروں میں چھپ گیا اور وہ خالی ہاتھ گھر واپس جا رہی تھی۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوئی تھی کہ خزانے کا نقشہ بھی اندر خزانے کے پاس ہی رہ گیا تھا۔ اس وقت زلزلے اور پتھروں کے گرنے کی افراتفری میں رقاصہ خزانے کا نقشہ کنال کی جیب سے نکال نہ سکی تھی۔ باہر آ کر اسے خیال آیا تو وہ بے حد پچھتائی، مگر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا؟ سرنگ کا دروازہ پتھروں سے بند ہو گیا تھا۔ پھر بھی رقاصہ نے اس سرنگ اور چٹان کی ساری نشانیاں ذہن میں یاد کر لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ دوبارہ کبھی کسی وقت وہاں آئے تو خزانے کو جانے والی سرنگ کے دروازے کو پہچان سکتی ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اکیلی کبھی واپس آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اور کسی کو ساتھ لے کر خزانے کا لے کر واپس جا نہیں سکتی تھی۔ حالانکہ گاؤں پہنچ کر رقاصہ اپنے گھر کے تخت پر گر کر بے دم ہو کر پڑ گئی۔ چل چل کر اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے اپنی خالہ کو سارا قصہ سنایا۔ کنالا کی عبرتناک موت سن کر بوڑھی عورت کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے کہا، بیٹی، کنالا کو بوڑھے کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اسے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ درویش بوڑھے کو قتل کرنے کی سزا اس کو مل گئی ہے۔ حالہ جب سانپ نے اسے ڈسا تو اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور ناک اور کان اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ دیوتا اس کی روح کو معاف کریں، اس کی لاش تو دیکھتے ہی دیکھتے گلنے سڑنے لگی تھی۔ بیٹی، تبت کے صحراؤں اور میدانوں کے سانپ بہت زہریلے ہوتے ہیں، اور یہاں کا ناگ تو انسان کو ایک پل میں ختم کر دیتا ہے، لیکن حالہ اس خزانے کا کیا بنے گا؟ میری بچی، اس خزانے کی حفاظت سیاہ ناگن کر رہی ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی خزانے کی تلاش میں جائے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ تو کیا اتنے قیمتی خزانے کو بھلا دیا جائے؟ ہاں میری بچی، عقل مندی اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس خزانے کو بھول جائیں۔ بہت اچھا حالہ، میں بھولنے کی کوشش کروں گی۔ کہنے کو تو رقاصہ نے ایسا کہہ دیا تھا، مگر خزانہ ایک زندہ بت بن کر اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گیا تھا۔ اسے اٹھتے بیٹھتے خزانے کا خواب آتے، اس کے سامنے جوہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا صندوق کھل جاتا اور موتی، لال، ہیرے، زمرد، عقیق زمین پر گرنے لگتے۔ وہ خواب میں دیکھتی کہ اس نے خزانہ غار سے نکال لیا ہے، سانپ کو ہلاک کر دیا ہے اور خچر پر صندوق لادے اپنے گھر کی طرف چلی جا رہی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک عالی شان سنگ مرمر کے محل میں جالی دار پردوں کے روکے کے پیچھے تخت و طاؤس پر بیٹھی ہے، اور کنیزیں اس کے پاؤں عرق گلاب سے دھو رہی ہیں۔ مگر جب اس کی آنکھ کھلتی تو اپنی خالہ کے کچے مکان میں ایک لکڑی کے تخت پر پڑی ہوتی تھی۔ اسے اپنی حالت پر بڑا ترس آتا۔ وہ یہ سوچ کر پاگل ہو جاتی کہ وہاں سے آدھے دن کی مسافت پر ایک غار کے اندر اتنی دولت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ساری زندگی ایک محل میں مہارانی بن کر بسر کر سکتی ہے، لیکن وہ اکیلی اس دولت کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بہادر مرد اس کے ساتھ ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ بوڑھے تبتی کی روح کنالا سے اسے اپنے قتل کا انتقام لینے کے بعد رقاصہ سے بھی بدلہ لینے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رقاصہ کو ایک روز خیال آیا کہ وہ ایک مرد کے سہارے کے بغیر بھی چاہے تو خزانہ حاصل کر سکتی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ غار کے دروازے کا پتھر کیسے ہٹائے گی اور اندر کھدائی کیسے کرے گی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہوگا وہ خزانے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اب وہ ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں رہنے لگی جو مرد ہو اور اس کا قریبی رشتہ دار ہو، جو اس کے ساتھ خزانہ حاصل کرنے جا سکے اور یہ راز کسی پر فاش نہ کرے۔ قدرت جب کسی سے بدلہ لیتی ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی سبب بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ رقاصہ بوڑھے تبتی بزرگ کے قتل میں برابر کی شریک تھی، اس لیے یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا نہ ملتی۔ چنانچہ ایک روز ایسا ہوا کہ بوڑھی خالہ کا ایک پوتا، جو کہ اس کے بیٹے کی وفات کے بعد ملک چین کے ایک سوداگر کا نوکر بن کر زندہ رہ رہا تھا، وہاں سے بغاوت ہونے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاتا اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نوجوان کا نام سیانگ تھا۔ وہ ایک بھینگا اور ٹھگنے قد کا آدمی تھا جس کی آواز گدھے سے ملتی جلتی تھی۔ وہ دولت کے لیے کسی کو بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی بوڑھی دادی اور رقاصہ کو اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنانے شروع کر دیے۔
جس میں یہ بھی تھا کہ اس نے چین میں کئی ڈاکوؤں کو ہلاک کیا اور پھر ایک بادشاہ کے محل میں داخل ہو کر اس کے سارے درباریوں کو سوتے میں گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ رقاصہ سیانگ راز سے بڑی متاثر ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص اس کے ساتھ خزانے تک جانے کے لیے بڑا موزوں رہے گا۔ اس نے ایک روز سیانگ سے خزانے کا ذکر کیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا سچ مچ کہیں خزانہ ہے؟ رقاصہ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک خزانے کی ساری کہانی سنا دی۔ اسے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے خزانہ اس کے بھائی کنالا کو ہلاک کر چکا ہے، جس کی لاش خزانے میں ہی دبی ہوئی ہے۔ سیانگ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، میں ایک بہادر انسان ہوں، سانپ کیسا ہی زہریلا کیوں نہ ہو، اس کی جرأت نہیں کہ مجھے ڈس سکے۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم ایک ہی رات کے اندر وہاں سے خزانہ کھود کر لے آئیں گے۔ سیانگ نے فوراً 2 خچروں کا انتظام کیا اور بوڑھی حالہ سے اجازت لے کر ایک روز چپکے سے خزانہ لینے گھر سے روانہ ہو گئے۔ دن بھر چلنے کے بعد وہ رات کو اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ غار تھا۔ غار کا منہ پتھروں سے اسی طرح باندھ تھا۔ سیانگ اور رقاصہ حجروں سے نیچے اترے۔ انہوں نے دونوں حجروں کو ایک جگہ پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ سیانگ نے کدال نکال کر غار کا منہ کھودنا شروع کر دیا۔ وہ ایک طاقتور انسان تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے غار کے پتھر کو ادھر ادھر سے ہٹا دیا۔ غار میں سرنگ کا رستہ نظر آنے لگا۔ سیانگ نے حیرانی سے کہا، یہ تو ایک سرنگ ہے۔ ہاں، یہی سرنگ خزانے تک جاتی ہے۔ سیانگ ایک مشعل ساتھ لایا تھا۔ اس نے پتھروں کو رگڑ کر آگ پیدا کی، مشعل کو جلایا اور دونوں سرنگ کے اندر داخل ہو گئے۔ رقاصہ اس کی رہنمائی کر رہی تھی کیونکہ اسے راستے کا علم تھا۔ چلتے چلتے آخر وہ سرنگ کے موڑ پر پہنچ گئے جہاں نیچے گڑھا پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ رقاصہ نے اشارہ کیا اور کہا، یہی وہ گڑھا ہے جس کے اندر خزانہ دفن ہے۔ سیانگ نے کدال لے کر گڑھے میں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ یہ کام بڑا ہمت طلب تھا مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور کدال چلاتا رہا۔ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ آخر وہ گڑھے کو پتھروں سے خالی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ اس سیڑھیاں سے نیچے اترتے ہی سامنے بائیں جانب پہلو میں وہ مقام تھا جہاں پتھروں کے نیچے کنالا کی لاش اور جوہرات، سونے چاندی کے سکے اور ہیرے موتیوں سے بھرا صندوق پڑا تھا۔ رقاصہ نے کہا، سیانگ، اب ہم خزانے کے سہرانے پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ پتھروں کا ڈھیر ہے جس کے نیچے نہ صرف میرے بھائی کنالا کی لاش ہے بلکہ ہیرے، جوہرات اور سونے سے بھرا ہوا صندوق بھی ہے۔ ہم اسے ابھی نکال لے جائیں گے۔ سیانگ نے فاتحانہ قہقہ لگا کر کہا۔ اس کے قہقے کی آواز سارے غار میں گونج گئی۔ سیانگ نے دھڑا دھڑ کدال چلانی شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد پتھروں کے نیچے سے وہ صندوق نکل آیا جس میں سے ہیرے جوہرات باہر بکھرے پڑے تھے اور جس پر کنالا کی لاش پڑی تھی۔ رقاصہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ایک ہی ہفتے میں کنالا کی لاش گھر سڑ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی اور اس کی کھوپڑی کے اوپر ہی سیاہ ناگ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ سیانگ نے آگے بڑھنا چاہا تو ناگ نے اپنا پھن پھیلا کر اوپر اٹھا لیا۔ سیانگ، اس ناگ سے بچنا، اسی نے کنالا کو ہلاک کیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں نے ایسے کئی ناگ ہلاک کر ڈالے ہیں۔ اتنا کہہ کر سیانگ نے کدال لہرا کر سانپ پر حملہ کر دیا اور سانپ اچھل کر سرنگ کی چھت سے جا لگا۔ رقاصہ حیران رہ گئی کہ سانپ اتنی اوپر اڑ کر کیسے چلا گیا۔ سیانگ نے کدال ایک طرف رکھ کر پتھر سانپ کی طرف مارنے شروع کر دیے۔ سانپ کو ایک بھی پتھر نہ لگا اور وہ اڑ کر دوسری جگہ جا پہنچا۔ سیانگ تھک گیا۔ سانپ پھر نیچے آ گیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر پھن کو لہرانے لگا۔ سیانگ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ وہ ناگ کی سرخ آنکھوں اور پھنکارتی ہوئی زبان کے سامنے بے بس ہو گیا۔ سانپ نے آہستہ آہستہ اس کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ رقاصہ بھی بت بنی دیوار کے ساتھ لگی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سانپ جھوم جھوم کر اپنا پھن کو لہرا لہرا کر سرخ زبان باہر نکال رہا تھا اور پھنکارتا ہوا اس کی طرف رینگتا رہا، اور سیانگ بالکل پتھر بنا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر سے ہلنے کی طاقت ختم کر دی ہے۔ رقاصہ کے دل میں خیال آیا کہ وہ چیخ کر سیانگ کو خطرے سے آگاہ کر دے، مگر آواز اس کے قلب کے اندر دب کر رہ گئی۔ سانپ اب سیانگ کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ ایک دم وہ زور سے پھنکارا اور اس نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ آ کے جھک کر سیانگ کے ماتھے پر ڈس دیا۔ ایک فلک شگاف چیخ مار کر سیانگ گر پڑا۔ رقاصہ کے منہ سے بھی بھیانک چیخ نکل گئی۔
وہ گڑھے کی سیڑھیوں پر واپس بھاگنے لگی تو سانپ نے اس کا پیچھا کیا، اور جب وہ آخری والی سیڑھی پر تھی تو سانپ نے اس کو بھی ڈس لیا، اپنا سارا زہر اس کے جسم میں داخل کر دیا۔ رقاصہ چیخ مار کر پیچھے گڑھے میں سیانگ کے اوپر گر پڑی۔ سانپ باہر نکل گیا اور پھر ایک بار زلزلے کے بھیانک جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ سارے کا سارا پہاڑ اپنے سارے پتھروں سمیت ان دونوں کے اوپر گر پڑا اور وہ دونوں خزانے کے ساتھ غار میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ بڑے پجاری رتن کر نے تھائس کو دیوداسی مان لیا تھا، مگر دل سے اسے شک تھا کہ یہ عورت اصلی نہیں بلکہ نقلی دیوداسی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بار جب وہ مورتی کے اندر داخل ہوئی تھی تو مورتی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر سچ مچ اصلی دیوداسی تھی تو پہلی بار مورتی اپنی جگہ سے کیوں نہ ہلی تھی؟ رتن کر کے دل میں اس بات کا بھی صدمہ تھا کہ اس نے اس کو شکست دے دی ہے اور راجا کے سامنے ذلیل کیا ہے۔ اس نے راجا پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ عورت جھوٹی ہے اور وہ اسے پھانسی کے تختے پر لے گیا تھا، لیکن عین وقت پر تھائس نے کچھ ایسا جادو کیا کہ سارے کا سارا کھیل الٹ گیا اور رتن کر کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ کہاں وہ تو یہ تھا کہ وہ دیوداسی کو پھانسی دلوا رہا تھا، جلاد نے اس کے اشارے پر اور راجا کے حکم پر اس کے گلے میں رسا ڈال دیا تھا، اور کہاں یہ ہوا کہ راجا اور رتن کر دونوں کو اس دیوداسی کے آگے سجدہ کرنا پڑا اور اپنے کیے کی معافی مانگنی پڑی۔ راجا نے رتن کر کو بلا کر اس کی زبردست بےعزتی کی اور کہا کہ اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ وہ اصلی دیوداسی کو پھانسی کے پھندے تک لے گیا۔ رتن کر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، مہاراج، مجھے کیا علم تھا یہی اصل دیوداسی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ راجا نے کہا، دیوتاؤں کا شکر ہے کہ دیوداسی مجھ سے زیادہ ناراض نہیں ہوئی، ورنہ وہ میری سلطنت کو تباہ کر سکتی تھی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہر روز صبح اٹھ کر 10 بار دیوداسی کے سامنے جا کر اسے سجدہ کیا کرو گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، بڑے پجاری کو راجا کا حکم ماننا پڑا اور وہ روزانہ صبح کو اٹھ کر دیوداسی کے ستان پر جاتا اور وہ مساری پر بڑی شان سے لیٹی ہوتی، کنیزیں اس کے بالوں میں سفید پھول اور موتی پرو رہی ہوتی، اور وہ اس کے سامنے 10 بار سجدہ کر کے اسے سلام کر کے الٹے پاؤں واپس نکل جاتا۔ اس میں اسے اپنی بڑی ذلت نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ یہ عورت اصلی دیوداسی نہیں، مگر وہ مجبور تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ راجا اس کے اور نئے وزیر امبر کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ رتن کر اس بات کو بھی خاص طور پر محسوس کر رہا تھا کہ جب سے یہ نیا وزیر امبر آیا ہے، راجا بالکل بدل گیا ہے، وہ اس کی ہر بات مان لیتا ہے۔ اس نے ایک بار امبر کو دیوداسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا، جس سے اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ امبر اور دیوداسی ضرور آپس میں ملے ہوئے ہیں، حالانکہ امبر خاص طور پر اس بات کا خیال رکھتا کہ سب کے سامنے تھائس سے بالکل بات نہ کرے۔ رتن کر نے ایک روز اپنے شاگرد سے کہا، ایسا لگتا ہے یہ شخص امبر کوئی جادوگر ہے، اس نے جادو کے زور سے مورتی کو اپنی جگہ سے ہلایا تھا، ورنہ یہ عورت اصلی دیوداسی نہیں ہے اور مورتی کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی۔ آپ کا کہنا درست ہے سرکار، امبر ملک افریقہ سے جادو سیکھ کر آیا ہے، اور افریقہ کا جادو تو بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی مدد سے تو انسان دریا کے پانی پر بھی چل سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اب اصلی دیوداسی کا بھانڈا کس طرح پھوڑا جائے؟ یہ کیسے راجا پر ثابت کیا جائے کہ یہ عورت ایک جھوٹی عورت ہے اور امبر نے جادو کے زور سے مورتی کو اپنی جگہ سے ہلایا تھا؟ سرکار، وقت کا انتظار کرے، جو ہی مناسب موقع ملا ان کا بانڈا پھوڑ کر عین چوراہے میں ان کو پھانسی دلا دی جائے گی۔ بڑا پجاری یہی سوچ کر خاموش ہو گیا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا، لیکن یہ اس کی بد نصیبی تھی کہ انہی دنوں مورتی پر کسی عورت کو قربان کرنے کا موسم آ گیا۔ اس کے لیے پجاریوں نے ایک عورت کو چن کر پہلے ہی تہخانے میں بند کر رکھا تھا۔ اسے ہر روز دن میں 3 بار اعلیٰ نہایت قسم کی خوراک دی جاتی تھی تاکہ وہ خوب موٹی تازی ہو جائے اور اس کی قربانی سے دیوتا زیادہ سے زیادہ خوش ہوں۔ یہ عورت ایک بوڑھے پجاری کی بیٹی تھی جو اندھا ہو چکا تھا۔ رتن کر نے خاص طور پر اس عورت کو چنا تھا کیونکہ وہ کسی بات سے اس کے باپ اندھے پجاری سے ناراض تھا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ قربانی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، سارے مندر کو پھر سے دھو کر صاف کر دیا گیا تھا، دیواروں پر پھولیں کی بیلیں چڑھا دی گئی تھی، ستونوں کے سامنے نئی مشلیں جلا دی گئی تھی،
چبوتے کو ہر روز بکری کے دودھ سے دھویا جاتا تھا۔ تھائس کو اس قربانی کا علم ہوا تو اس نے اپنی خاص کنیز کو بھیج کر امبر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ امبر رات کے اندھیرے میں اس سے ملنے آیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا راجا کو معلوم ہو کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تھائس نے دروازہ کھول کر امبر کو تخت پر بٹھایا اور قربانی کے بارے میں ساری بات کھول کر بیان کر دی۔ امبر نے ساری داستان سن کر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص نتن کار ایک بار پھر ایک بے گناہ عورت کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہاں امبر، میں چاہتی ہوں کہ اس عورت کو بھی اس ظالم کے چنگل سے بچایا جائے اور اس کا بانڈا بھی پھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اس کے بعد کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ اس وقت موقع بھی ہے، تم فکر نہ کرو، اسے میں اپنے برے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کا راز فاش کر دوں گا اور اس نے راجا اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں پر جو قربانی کی جھوٹی پٹی باندھ رکھی ہے اسے کھول کر پھینک دوں گا اور رتن کار کو ایسی سزا دلواؤں گا کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ تم اس سلسلے میں کیا کرو گے؟ میرا خیال ہے کہ جس وقت رتن کار پیالے میں خون اور لڑکی کا دل ڈال کر راجا کے سامنے لائے گا، میں اسی وقت اٹھ کر اعلان کر دوں گا کہ بڑا پجاری رتن کار جھوٹا اور دغا باز ہے۔ اس نے لڑکی کی قربانی نہیں کی بلکہ ایک بکری ذبح کر کے اس کا دل پیالے میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، تم اتنا رتن کار کو سزا دلوا دو گے، لیکن اس طرح وہ لڑکی بھی نہیں بچ سکے گی۔ راجا کہے گا کہ اب بکری کی جگہ اصلی عورت کو مورتی کے آگے قربان کیا جائے۔ امبر سوچ میں پڑ گیا کہ تھائس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، پھر اس عورت کو کس طرح بچایا جا سکے۔ اس نے کہا، کیا اس عورت کو چپکے سے اغوا کر کے کسی دوسری طرح روانہ کر دیا جائے؟ تھائس بولی، سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں، لیکن ہم آخر کس عورت کو ہر بار اغوا کر کے فرار کرواتے رہیں گے؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ راجا کو اس انسانی قربانی سے کسی طرح روک دیا جائے؟ اصل میں ہونا یہی چاہیے۔ خیر، اب تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس عورت کو کسی طرح اغوا کر کے یہاں سے بھگا دیں۔ اس کے بعد میں راجا پر اثر ڈال کر اسے مجبور کروں گا کہ وہ مورتی کے آگے انسانی قربانی دینا بند کر دے۔ کیا اس دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا تم دیوی بلتیس کو نہیں کہہ سکتی کہ وہ ایک بار پھر آ کر تبت کی عورتوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے؟ آخر وہ بھی ایک عورت ہے اور دوسری عورتوں کے ساتھ اسے ضرور ہمدردی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں امبر، فیصلہ کر لو کہ تم یہی کرو گے تاکہ قربانی کے روز ہم رتن کر کی مکاریوں کو راجا کے سامنے فاش کر دیں۔ بہت اچھا، میں آج ہی رات دیوی بلتیس سے بات کرتا ہوں۔ امبر تھائس سے اتنا کہہ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے دیوی بلتیس کی روح کو آواز دی۔ وہ نمودار ہوئی تو اس نے اسے ساری بات سنا کر عورت کے نام پر رحم کی بھیک مانگی۔ تم بھی ایک عورت ہو بلتیس، کیا تم گوارا کر لو گے کہ اس مندر میں قربانی کے نام پر ہر برس ایک عورت کو اغوا کر کے دوسرے ملک میں جا کر فروخت کر دیا جائے؟ دیوی بلتیس نے امبر کی زبانی پوری بات سنی تو وہ سخت غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اس کمینی اور ظالم پجاری کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ فکر نہ کرو، قربانی کے روز مورتی مندر میں موجود رہوں گی۔ دیوی بلتیس اتنا کہہ کر چلی گئی۔ امبر نے اگلے روز تھائس کو جا کر بتا دیا کہ دیوی بلتیس راضی ہو گئی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قربانی کے روز مورتی میں موجود رہے گی اور رتن کار کو اس کے ظلم کا بدلہ چکھا دے گی۔ تھائس بڑی خوش ہوئی۔ اس دوران میں وہ دن آ گیا جس روز مندر میں ایک عورت کو قربان کیا جانا تھا۔ سارا دن مندر میں پجاری بھجن گاتے رہے اور منتر پڑھتے رہے۔ شام کو مندر میں لوبان سلگ اٹھے اور دیواروں کے ساتھ لگی مشلیں روشن کر دی گئیں۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں۔ تھائس دیوداسی کے روپ میں سج دھج کر پالکی میں سوار مندر پہنچ گئی۔ اسے مورتی کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ راجا بھی اپنی رانی کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے پجاری اور لوگ دونوں طرف ادب سے جھک کر کھڑے ہو گئے۔ بڑا پجاری رتن کر بھی وہاں موجود تھا اور اونچی آواز میں دیوداسی کے آگے دوزانوں بیٹھ کر منتر پڑھ رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی تو ڈور، تاشوں اور منتر کے شور میں اس عورت کو مندر میں لایا گیا جس کی قربانی دی جانے والی تھی۔ اس عورت کو پجاریوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بیچاری کے بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وحشت ٹپک رہی تھی، لیکن وہاں اس کا سوائے امبر اور دیوداسی کوئی اور ہمدرد نہیں تھا، اور یہ دونوں سب کے سامنے اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ امبر اور دیوداسی دونوں
بلتیس کا انتظار کر رہے تھے، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ ضرور آ کر اس عورت کی جان بچا لے گی۔ امبر راجہ اور رانی کے پاس ہی ایک زر نگار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاموش تھا اور اس وقت کا منتظر تھا جب دیوی بلتیس کی روح کو آ کر اس عورت کو قربان ہونے سے بچانا تھا اور رتن کار کے ڈونگ کا ڈھول کھولنا تھا۔ ایک دم ڈھول تاشو کا شور بلند سے بلند تر ہو گیا۔ قربان کرنے والی عورت کو مندر کے وسط میں لایا گیا۔ اس بیچاری کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنے بوڑھے باپ کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی، مگر اس کے رونے پر کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ امبر اور تھائس کے دل پر تو بڑا اثر ہو رہا تھا۔ مکار پجاری رتن کر آگے بڑھا اور اس نے راجہ کے سامنے جا کر کہا، اے تبت کے سورج راجہ، اجازت دو کہ اس عورت کو دیوتاؤں کی مرضی کے مطابق مورتی پر قربان کر دیا جائے۔ وقت ہو گیا ہے اور ہماری مقدس مورتی اس عورت کا خون پینے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ راجہ نے اپنی رانی کی طرف دیکھا۔ رانی نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا۔ راجہ نے ہاتھ بلند کر کے کہا، اجازت ہے، دیوداسی کی اجازت بھی لی جائے۔ اب رتن کار برا منہ بنا کر دیوداسی کے آگے جھکا اور بولا، اے مقدس دیوداسی، اجازت دو کہ اس عورت کو تمہاری رضا کے مطابق مورتی پر قربان کیا جائے۔ تھائس نے آہستہ سے کہا، اجازت ہے۔ دیوداسی کی اجازت کے ساتھ ہی زور زور سے تاشے ڈھول بجنے لگے اور پجاری اونچی آواز میں بھجن گانے لگے۔ رتن کار نے ایک پجاری کو ساتھ لیا اور عورت کو گھسیٹتے ہوئے مورتی کے پیچھے لے گیا۔ یہاں وہ دونوں مکار پجاری دروازے میں سے داخل ہو کر اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہی رتن کار نے عورت کو کوٹری میں لے جا کر زنجیروں سے باندھ دیا اور کہا، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے، لیکن خبردار آواز مت نکالنا۔ وہ عورت تو ہکا بکا ہو کر رہ گئی۔ بیچاری بڑی خوش ہوئی کہ اس کی جان بخشی ہو گئی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سنگ دل لوگ اسے غلام بنا کر دوسرے ملک میں فروخت کر دیں گے، جہاں وہ ساری زندگی سسک سسک کر مرتی رہے گی۔ اسے کوٹری میں بند کر کے دونوں پجاریوں نے اس کے سامنے ایک بکری کو ذبح کیا۔ اس کا خون چاندی کے پیالے میں بھرا، اس کے سینے سے دل نکال کر پیالے میں ڈالا اور منتر پڑھتے ہوئے باہر آ گئے۔ دوسرے لوگ اور پجاریوں نے دیکھا پیالے میں عورت کا خون اور دل پڑا تو انہوں نے خوشی سے نعرے لگائے، کیونکہ ان کے خیال میں مقدس مورتی نے ان کی قربانی قبول کر لی ہے۔ رتن کار خون سے بھرا ہوا پیالہ لے کر راجہ کے سامنے آیا اور بولا، اے مقدس راجہ، مقدس دیوداسی کی مرضی کے مطابق مورتی نے ہماری قربانی قبول کر لی ہے۔ اس خون سے تلک لگا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ راجہ نے خون کے پیالے میں انگلی ڈبوئی اور ابھی وہ ماتھے پر تلک لگانے ہی والا تھا کہ اچانک مورتی میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ پہلے کی طرح مورتی کا ہاتھ لمبا ہوا، اپنی جگہ سے ہلا۔ اس نے آگے بڑھ کر راجہ کے ہاتھ سے پیالہ لے کر کہا، اے راجہ، تو احمق بن گیا ہے، تجھے اپنی رعایا کا کوئی خیال نہیں رہا۔ یہ پجاری ایک عرصے سے تجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ مورتی کا ہاتھ آگے بڑھتا دیکھ کر اسے بولتا سن کر سارے لوگ حیران پریشان ہو کر سجدے میں گر پڑے۔ راجہ تو تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اے مقدس مورتی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا ادنا غلام ہوں۔ مورتی نے کہا، سن اے راجہ، یہ مکار پجاری رتن کر ایک عرصے سے مجھ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ جس عورت کو بھی قربانی کے لیے میرے اندر لے جاتا ہے، یہ اس کو کوٹری میں بند کر کے ایک بکری کو مار کر اس کے خون میں دل ڈبو کر لے آتا ہے۔ اس کے بعد اس عورت کو دوسرے ملک میں غلام بنا کر بیچ ڈالتا ہے اور دولت کماتا ہے۔ اس مکار پجاری اور اس کے ساتھی کو ابھی گرفتار کر لو اور اپنے وزیر کو کوٹری میں بیچ کر اس عورت کو وہاں سے نکالو جس کو یہ پجاری ذبح کرنے لگا تھا۔ یہ خون بکری کا ہے اور یہ دل بھی بکری کا ہے۔ اس بکری کی لاش بھی اندر پڑی ہوئی ہے۔ راجہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پجاری رتن کر پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ راجہ نے اسی وقت حکم دیا مکار پجاری کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا جائے۔ پھر اس نے اپنے وزیروں کو مورتی کے اندر بھیجا۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا کہ جس عورت کو قربان کرنا تھا وہ اسی طرح ایک طرف بیٹھی ہے اور فرش پر بکری کی لاش خون میں لت پت پڑی ہے۔ وزیر عورت کو لے کر باہر آ گئے۔ انہوں نے راجہ کو بتایا، اے مقدس راجہ، مقدس مورتی کی آواز درست ہے۔ مکار پجاری نے اس عورت کی بجائے ایک بکری کو ذبح کر دیا ہے اور یہ خون اور اس کے اندر ڈوبا ہوا دل بکری کا ہے۔
راجا ایک دم سجدے میں گر پڑا۔ اے مقدس مورتی، تیری جے ہو، مجھ سے قصور ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اس عورت کو تیرے قدموں میں ابھی اپنے ہاتھوں سے قربان کرتا ہوں۔ مورتی نے گرج کر کہا، ہرگز نہیں، میں انسان کی قربانی سے تنگ آ گئی ہوں۔ آج سے میرے قدموں میں انسان کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی۔ آج سے انسانی قربانی ہمیشہ کے لیے بند کی جاتی ہے۔ اس کی جگہ ہر سال ایک بکری کو قربان کیا جائے۔ اگر کسی نے ایسا نہ کیا تو میں اس شہر کو برباد کر دوں گی۔ راجا نے ہاتھ باندھ کر کہا، اے مقدس مورتی، تیرے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس ملک میں آج سے کسی انسان کی قربانی نہیں ہوگی، صرف بکری کی قربانی ہوگی۔ مورتی نے اپنا ہاتھ اوپر کھینچ لیا اور وہ ایک بار پھر پتھر کی مورتی بن گئی۔ امبر اور تھائس بڑے خوش ہوئے کہ دیوی بلتیس نے آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچا لیا۔ راجا نے امبر سے کہا کہ جیسا مورتی نے کہا ہے ملک میں ویسا ہی ہوگا، اور مکار پجاری کو برف کے پہاڑ میں دفن کر دیا جائے گا۔ راجا نے مقدس دیوداسی کو جھک کر سلام کیا، اس کے پاؤں چھوئے اور واپس چلا گیا۔ دیوداسی نے خوشی کی نظروں سے امبر کو دیکھا اور عورت کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس عورت کو اسی وقت اس کے اندھے باپ کے حوالے کر دیا جس نے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا۔ تبت میں رہتے ہوئے امبر کو تیسرا مہینہ جا رہا تھا۔ راجا بیمار ہو گیا۔ راجا کی بیماری کی خبر رانی نے اسے آ کر دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ایک تختی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ رانی کی سواری آ گئی۔ امبر رانی کو لینے خود باہر آ گیا۔ وہ حیران ہوا کہ رانی اچانک کیسے وہاں آ گئی۔ رانی نے اسے بتایا کہ راجا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اسے چل کر دیکھو۔ امبر وہاں کا شاہی طبیب بھی تھا، اور پھر رانی کو معلوم تھا کہ امبر ایک بار پہلے بھی راجا کی جان بچا چکا ہے۔ امبر اسی وقت رانی کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ محل میں راجا بستر پر خاموش پڑا ہوا تھا۔ اس کی بیماری صرف اتنی تھی کہ اس کا سر چکرا رہا تھا اور بدن میں بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ امبر نے راجا کا معائنہ کیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے چاندی کے کٹورے میں ایک بوٹی کا عرق ڈال کر پلایا۔ راجا نے عرق پیا تو اس کی طبیعت ذرا بحال ہو گئی۔ امبر شام تک راجا کے پاس بیٹھا رہا۔ شام کو وہ واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ اگلے روز شام تک راجا کی طبیعت ٹھیک رہی۔ رات کو اس کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمودار ہو گئے تھے۔ امبر راجا کی حالت دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ آخر یہ اسے کون سی بیماری لگ گئی ہے؟ مہارانی کو الگ پریشانی تھی۔ اس نے راجا کی بیماری کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ امبر سے بار بار التجا کرتی کہ اس کے راجا کو صحت مند کیا جائے۔ امبر کی سمجھ میں راجا کی بیماری بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ طاقت کی دوائی راجا کو دیتا، ذرا دیر 2-4 دن آرام کی اس کی طبیعت سنبھلی رہتی اور پھر خراب ہو جاتی۔ راجا نے دربار کے ساری مصروفیات ترک کر دی تھیں، سوائے امبر اور مہارانی کے اور کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ امبر راجا کی بیماری پر جتنا غور کرتا اتنا ہی وہ اس میں الجھ جاتا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ رانی سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ خاص طور پر ایک روز رانی کے محل میں گیا اور اس نے مہارانی سے بات شروع کی۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد امبر راجا کی بیماری کی کوئی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ اس دوران میں وقت گزرتا گیا اور راجا کی بیماری زور پکڑتی گئی۔ اب اس کا رنگ نیلا پڑنے لگا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے خون میں زہر شامل ہو رہا ہے جو آہستہ آہستہ اسے ہلاک کر رہا ہے۔ امبر نے اپنی ساری حکمت کی کتابیں پھر سے پڑھ ڈالی، مگر اسے بیماری کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک بات اس عرصے میں اس نے محسوس کی کہ راجا کی ایک ملکہ جس کے ساتھ اس نے 1 سال پہلے شادی کی تھی، دیکھتے ہی ہوئے آنکھیں نہیں جھپکتی تھیں۔ امبر کو اتنا معلوم تھا کہ یہ خصوصیت صرف سانپ میں پائی جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے کبھی آنکھ نہیں جھپکتا۔ تو کیا راجا کی نئی ملکہ ناگ ہے؟ یہ بات بیان کر دینی ضروری ہے کہ ایک سانپ کی عمر اگر 200 سال برس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی یا عورت کے روپ میں سامنے آ کر زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ جتنی دیر چاہے عورت یا آدمی بن کر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ امبر کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی سانپ مرد بن کر یا عورت بن کر کسی سے شادی کر لے تو وہ عورت یا مرد زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا۔ اس کے جسم میں سانپ کا زہر شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آہستہ آہستہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔
اس ملکہ کے بارے میں امبر نے رانی سے پوچھا، یہ ملکہ جس سے راجا نے بیاہ کیا کہاں کی رہنے والی ہے؟ رانی نے کہا، دیوتا ہی جانے کہاں کی رہنے والی ہے۔ راجا ایک بار شکار کھیلنے جنگل میں گیا تھا کہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا اور پھر اس سے شادی کر لی۔ کیا یہ ملکہ کبھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی؟ اس کا کوئی ماں باپ ہو تو جائے، وہ اس دنیا میں اکیلی ہے، بس جب سے آئی ہے محل میں ہی پڑی ہے۔ غور کر کے بتاؤ رانی صاحبہ، کیا یہ ملکہ کبھی بھی محل سے باہر نہیں گئی؟ مہارانی خاموش ہوگی، وہ سوچ رہی تھی، پھر بولی، ہاں اتنا یاد ہے، کبھی کبھی جنگل کی سیر کو اکیلی ضرور جایا کرتی ہے۔ راجا نے کئی بار اس کے ساتھ جانے کی خواہش کی، مگر اس نے ہمیشہ راجا کو ساتھ لے جانے سے ٹال دیا اور اکیلی ہی جنگل کی سیر کو گئی۔ امبر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ غور کر رہا تھا کہ ملکہ جنگل میں تنہا کیا کرنے جاتی ہے۔ اگر وہ ناگن ہے تو ضرور اپنے کسی ساتھی سانپ سے ملنے جاتی ہوگی۔ امبر نے ملکہ کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مہارانی کو تو کچھ نہیں بتایا۔ اس دن کا انتظار کرنے لگا جس روز ملکہ کو جنگل کی سیر کو جانا تھا۔ امبر نے راجا سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ویسے ملکہ راجا کی بڑی تیمارداری کرتی تھی، وہ ہر وقت راجا کے سر پر منڈراتی رہتی تھی، کبھی اس کا سر دبا رہی ہے، کبھی اسے دوائی پلا رہی ہے، کبھی اسے اپنے ہاتھ سے پھل کھلا رہی ہے۔ راجا بھی اس ملکہ سے بہت پیار کرتا تھا اور اپنی پرانی بیوی مہارانی کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا تھا جتنا اچھا وہ اپنی نئی بیوی اور نوجوان ملکہ کو سمجھتا تھا۔ رانی اگر کسی وقت ادھر ادھر ہو جاتی تو وہ اتنا خیال نہ کرتا، لیکن اگر ملکہ کہیں ایک پل کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی تو راجا فوراً خادمہ کو بھیج کر اسے بلا لیتا۔ یہ ملکہ دبلی پتلی سانولے رنگ کی تھی، اس کی آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں جیسی سرخائی تھی اور وہ پلکیں بالکل نہیں جھپکتی تھی۔ امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ راجا کی بیماری کا کھوج لگا کر رہے گا۔ ایک روز ملکہ نے سیال لبادہ اوڑھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر محل کے پیچھے والے جنگل کی طرف سیر کو نکل گئی۔ امبر اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور ملکہ سے تھوڑے فاصلے پر اس کے پیچھے چل پڑا۔ ملکہ محل سے نکل کر جنگل کو جانے والے راستے پر ہو گئی۔ یہ راستہ ایک اونچی اونچی خاردار جھاڑیوں اور چھتری نما درختوں والے گھنے جنگل کی طرف جاتا تھا۔ جنگل کے اندر سائے بڑے گہرے گہرے تھے اور ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ملکہ چلتی گئی، آخر سامنے ایک چٹان آ گئی جس پر ہری ہری بیلوں نے چادر سی بچھا رکھی تھی۔ ملکہ یہاں پہنچ کر گھوڑے سے اتر گئی۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور چٹان کے عقب میں گھوم گئی۔ امبر نے بھی جلدی سے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھا اور ملکہ کا تعاقب شروع کر دیا۔ چٹان کی اوٹ سے نکل کر سامنے ایک کھو سی تھی جس کے باہر زیتونوں کا درخت تھا۔ ملکہ اس کھو کے باہر پتھروں پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ امبر بھی اس کا تعاقب کرتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ چپکے سے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر یہ دیکھنے لگا کہ ملکہ کیا کرتی ہے۔ ملکہ خاموشی سے پتھر پر بیٹھی تھی۔ پھر اس نے ہوا میں اپنا سانس چھوڑا۔ سانس کی بو سارے جنگل میں پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے موٹا سیاہ رنگ کا ایک لمبا ناگ نمودار ہوا اور ایک موٹی تازی بکری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بکری ملکہ کے پاس آ کر رک گئی۔ سانپ آہستہ سے بکری کے اوپر سے نیچے اتر گیا۔ اس نے پھنکارے مارتے ہوئے ملکہ کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد سانپ بکری کے پاس کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا پھن پھیلا لیا۔ اب ملکہ نے لمبے لمبے سانس بھرنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ اوپر آسمان کی طرف اٹھائے اور پلک جھپکتے ہی سیاہ رنگ کی ناگن بن گئی۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ جلدی اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ تک۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔